अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है साऊ के शेर, और इसके मुसन्निफ़ हैं कर्नल पीटरसन, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। हम दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए एक दरख्त पर चढ़ गए। पिछले पहर के जर्द चांद की मध्यम रोशनी में इर्द गिर्द का मंजर नहायत सोगवार और खामोश दिखाई देता था। शेर की आवाज़ का असर दरियाई घोड़े पर फौरी हुआ, क्योंकि चंद मिनट तक शाखें टूटने की आवाज़ रुकी, फिर एकदम ज़मीन में थरथराहट सी नमूदार हुई और खुश्क पत्ते चिरचिराए, और फिर झाड़ियों को चीरता हुआ एक मस्त हाथी की मानंद दरियाई घोड़ा हमारे ऐन सामने नमूदार हुआ। उसकी खाल का स्याह रंग चमक रहा था। झाड़ियों के इस पार आकर वो रुका और अपनी मोटी भद्दी गर्दन और आधा जिस्म मोड़कर पीछे देखने लगा। मैंने दरख्त के तने का सहारा लेकर राइफल से उसकी पेशानी का निशाना लिया और लिबलिबी दबा दी। फायर की आवाज़ जंगल में गूंजी और दरख्तों पर बसेरा करने वाले हज़ारों परिंदे अपने अपने घोंसलों से निकलकर परवाज़ करने लगे। गोली दरियाई घोड़े के बाएं कंधे में पेवस्त हो गई, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा असर ना लिया, बल्कि मुश्तइल होकर इधर उधर दौड़ने लगा और फिर दरिया की तरफ भागा। मैंने 2 फायर और किए। दरियाई घोड़ा फिर पलटा और दौड़ता हुआ उस दरख्त की तरफ पूरी कुव्वत से आया जिस पर हम दोनों छुपे बैठे थे। वो गालिबन करीब से निकलना चाहता था, मगर संभल ना सका और दरख्त से टकराया और गिर पड़ा। अब वो दरख्त के ऐन नीचे पड़ा लोट पोट होकर उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा उसका जिस्म और गर्दन के ऊपर का हिस्सा खून में लथपथ है। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था और हलक से इंतहाई डरावनी चीखें निकल रही थी। इतने में बाईं जानिब से शेर के दहाड़ने की फिर आवाज़ आई और खून मेरी रगों में जमने लगा, और फिर अगले ही लम्हे 2 गैंडे उछलते कूदते और झाड़ियाँ फलांगते वहाँ आ निकले। वो दोनों खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। इसका मतलब था कि शेर उनके ताक़ुब में यहाँ तक आ गया है। एक लम्हे के लिए गैंडे वहाँ रुके, फिर इसी तरह उछलते दौड़ते दरिया की तरफ चले गए। दरियाई घोड़ा लोट पोट होकर एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब वो ज़ोर ज़ोर से हाँप रहा था, और उसके हाँपने की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि शेर, जो पहले ही शिकार की तलाश में फिर रहा था, फ़ौरन इधर आया, और मैंने पहली निगाह में पहचान लिया कि वो शेर नहीं, शेरनी है। उसका पूरा जिस्म झाड़ियों में छुपा हुआ था और सिर्फ चेहरा बाहर था। अपनी चमकती हुई आंखों से वो दरियाई घोड़े को चंद लम्हों के लिए देखती रही, फिर निहायत आहिस्ता दबे पांव आगे बढ़ी, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे बिल्ली चूहे को देखकर चुपके चुपके आगे बढ़ती है। शेरनी की लंबाई दुम समेत 10 फुट से किसी तरह भी कम ना थी, और ये पहला मौका था कि मैंने साऊ के इलाके में ऐसी कद्दो कामत और जसामत वाली शेरनी देखी। उस वक्त मुझे दरियाई घोड़े पर बड़ा तरस आया। शेरनी की मौजूदगी का उसे एहसास हो चुका था, लेकिन कोई गैर मरई कुव्वत थी जो उसे वहाँ जकड़े हुए थी। फिर मैंने देखा कि शेरनी आगे बढ़ी और दरियाई घोड़े का जिस्म कांपने लगा। जब वो उससे सिर्फ 15 गज के फासले पर रह गई तो दरियाई घोड़े ने यकायक ज़ोर से झुरझुरी ली और रुख बदल कर बेतहाशा जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागा। मगर शेरनी भला कहाँ जाने देती। उसने पूरी कुव्वत से 2-3 छलांगे लगाईं और दरियाई घोड़े की पुश्त पर सवार हो गई। शेरनी ने अपने दोनों पंजे उसकी पुश्त पर गाड़ दिए और लंबे लंबे दांतों से उसकी गर्दन नोचने लगी। इसके साथ ही शेरनी की हलक से गरजने और हुर्राने की आवाज़ों ने दरियाई घोड़े को बिल्कुल बदहवास कर दिया। ज़ख्मी वो पहले से ही था, अब रही सही कसर शेरनी के हमलों ने पूरी कर दी। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और फिर उठ ना सका। शेरनी ने नहायत इत्मीनान से उसकी गर्दन से मुंह लगाकर खून पिया
2-3 مرتبہ فاتحانہ انداز میں گرجی اور چھلانگیں لگاتی ہوئی چشمِ زدن میں نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ اگلے ہی دن خبر ملی کہ کیمپ کے 2 کلی غائب ہیں۔ وہ رات کو اپنے خیمے میں سو رہے تھے۔ دونوں ہم وطن تھے اور پنجاب جانے والے تھے۔ گھر لے جانے کے لیے انہوں نے کافی روپیہ جمع کر لیا تھا۔ ان کے غائب ہو جانے پر مجھے شک ہوا کہ شاید دوسرے کلیوں نے روپوں کے لالچ میں انہیں قتل کر کے لاشوں کو کہیں چھپا دیا ہے، لیکن یہ شبہ جلد ہی رفع ہو گیا کہ ان کا مال و متاع بحفاظت ان کے خیمے میں موجود تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد لوگ اس واقعے کو بھول گئے۔ دسمبر سن 1898 میں ریلوے لائن کلندنی کے مقام تک پہنچ چکی تھی۔ کام زور و شور سے جاری تھا۔ ہزارہا مزدور اور کاریگر لگے ہوئے تھے۔ جنگل میں منگل بنا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کام جلد ہی مکمل ہو جائے گا، لیکن چند ہی دنوں میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ صورتحال بالکل بدل گئی۔ اس حادثے کے تقریباً 3 ہفتے بعد ایک روز جب میں منہ اندھیرے اٹھا تو مجھے بتایا گیا کہ انگن سنگھ جمعدار کو آدھی رات کے وقت خیمے کے اندر سے ایک شیر گھسیٹ کر لے گیا اور اسے ہڑپ کر گیا۔ جمعدار انگن سنگھ میرے آدمیوں میں سب سے زیادہ محنتی، فرض شناس اور لمبا تڑنگا جوان تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں فوراً موقع واردات پر پہنچا۔ بلا شبہ یہ کام شیر ہی کا تھا۔ خیمے کے باہر ریت پر شیر کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ جس خیمے سے شیر انگن سنگھ کو اٹھا کر لے گیا، وہ اس میں اکیلا نہیں تھا بلکہ وہاں 6-7 اور مزدور بھی سو رہے تھے۔ انگن سنگھ کے قریب ہی سونے والے ایک مزدور نے شیر کے آنے اور انگن سنگھ کو اٹھا لے جانے کا دردناک واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا بیان تھا، صاحب کوئی آدھی رات کا وقت تھا، ہم سب خیمے کے اندر پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ یکا یک خیمے سے کچھ فاصلے پر میں نے شیر کی ہراہٹ اور اس کے قدموں کی چاپ سنی، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بیدار کروں یا خیمے کا کھلا ہوا دروازہ بند کروں، ایک بہت بڑے شیر کا سر دروازے میں دکھائی دیا۔ انگن سنگھ دروازے کے بالکل قریب تھا۔ شیر نے آنن فانن اس کی گردن منہ میں دبائی اور خیمے سے باہر چلا گیا۔ انگن سنگھ کی چیخوں نے سب سوئے ہوئے مزدوروں کو جگا دیا، لیکن کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ خونخوار درندے کے جبڑوں سے اسے بچانے کی کوشش کرے۔ چند لمحوں تک ہم سب اپنی اپنی جگہ دم سادے انگن سنگھ کی چیخیں سنتے رہے۔ آہستہ آہستہ چیخوں کی آواز مدھم پڑتی چلی گئی اور ہم نے سمجھ لیا کہ انگن سنگھ ختم ہو چکا ہے۔ جمعدار انگن سنگھ کی اس دردناک موت کا رنج تمام مزدوروں کا تھا۔ میں نے سب کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ انگن سنگھ کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ انہی دنوں اتفاق سے میرا ایک ہم وطن کیپٹن ہیلم ساؤ کی سیاحت پر آیا ہوا تھا۔ اسے بھی میری طرح سیر و شکار کا جنون تھا۔ میں نے فوراً آدمی بھیج کر ہیلم کو بلایا اور سارا واقعہ سنا کر کہا کہ اس آدم خور کو اگر جلد ٹھکانے نہیں لگایا تو وہ نامعلوم کتنے آدمیوں کو ہڑپ کر جائے گا۔ کیپٹن ہیلم اس مہم میں میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا۔ پھر ہم شیر کے پنجوں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ جنگل میں اس طرف گئے جدھر وہ انگن سنگھ کی لاش گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہمیں خون کے بڑے بڑے دھبے بھی دکھائی دیے، جو اس بات کا بیان ثبوت تھے کہ شیر نے رک رک کر اپنے شکار کا خون پیا ہے۔ آدم خور شیر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نیا شکار حاصل کر لینے کے بعد گوشت کھانے سے پہلے اس کے جسم کا خون چاٹتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ لاش کی کھال نوچ کر گوشت کو ننگا کر دیتا ہے اور پھر اسے اتنا چاٹتا ہے کہ گوشت خشک ہو کر لکڑی کی مانند سخت ہو جاتا ہے۔ کئی فرلانگ تک ان نشانوں کے پیچھے چلتے ہوئے ہم ایسے مقام پر پہنچے جہاں انگن سنگھ کی لاش کے بچے کھچے ٹکڑے اور سر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہاں جا بجا خشک اور جمے ہوئے انسانی خون کے بڑے بڑے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ آدم خور نے انگن سنگھ کی لاش نہایت بے دردی سے چیر پھاڑ کر ایک ایک عضو الگ کر ڈالا تھا۔
پیروں اور بازوؤں کی ہڈیاں اور پسلیوں کا ڈھانچہ ایک طرف پڑا تھا اور کوئی 15 گز کے فاصلے پر ہمیں اس کا سر دکھائی دیا۔ کھوپڑی اور پیشانی پر شیر کے دانتوں اور پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ ہیلم نے آہستہ سے کہا، پیٹرسن، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ شیر لاش کے جسم سے سر الگ کر کے اتنی دور کیوں لے گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو تکنے لگے، لیکن جلد ہی معاملہ حل ہو گیا۔ انگن سنگھ کی لاش کو 2 شیروں نے مل کر کھایا تھا۔ ان دونوں کے پنجوں کے نشانات وہاں موجود تھے، جنہیں ہم نے شناخت کر لیا، اور ارد گرد کا ماحول دیکھ کر فوراً اندازہ ہو گیا کہ لاش پر قبضہ کرنے کے لیے ان دونوں آدم خوروں کے درمیان خاصی کشمکش ہوئی، اور آخر ایک لاش کا سر نوچ کر دور فاصلے پر لے گیا، لیکن نہ جانے اسے کیوں کھانا پسند نہیں کیا۔ ہم نے جلدی جلدی انگن سنگھ کی لاش کے بچے کھچے ٹکڑے ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کیے اور بعد ازاں انہیں پتھروں سے ڈھانپ دیا۔ اس کا سر ہم اپنے ساتھ کیمپ میں لے آئے تاکہ ساؤ کے سرکاری میڈیکل افسر کے سامنے شناخت کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ساؤ کے آدم خور شیروں سے میرا تعارف ہوا۔ اسی رات میں نے انگن سنگھ کے خیمے کے قریب ایک مضبوط اور بلند درخت پر شیر کا انتظار کرنے کا پروگرام بنایا اور سر شام ہی کیل کانٹے سے لیس ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر کسی اور انسانی شکار کی تلاش میں ضرور ادھر آئے گا۔ میں نے مزدوروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے خیموں کے دروازے اچھی طرح بند کریں تاکہ شیر اندر داخل نہ ہو۔ میرے پاس اشاریہ 303 اور 12 بور کی 2 بندوقیں تھیں، اور میں پکا ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، میں ان آدم خوروں کو ختم کر کے دم لوں گا۔ رات آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ یکا یک شیر کی خوفناک دھاڑ سے جنگل لرز اٹھا۔ یہ آواز اگرچہ 1.5 میل دور سے آئی تھی، لیکن رات کے سناٹے میں یوں محسوس ہوا جیسے شیر درخت کے عین نیچے کھڑا ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے تک پھر وہی بھیانک سکوت جنگل پر طاری رہا۔ میں شیر کی آواز دوبارہ سننے کے لیے مضطرب تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ضرور دبے پاؤں اپنے شکار کی تلاش میں پھر رہا ہے اور عنقریب ادھر آنے والا ہے، لیکن شیر نہ آیا۔ وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی، اور جب میں دوسرے کلیوں کے ساتھ اپنے کیمپ میں پہنچا تو ایک تازہ خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ریل ہیڈ کیمپ میں آدم خور شیروں نے حملہ کیا اور ایک مزدور کو پکڑ کر لے گئے۔ وقت وہی تھا جب میں نے گزشتہ رات شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی تھی۔ شیر ایک چوکیدار پر حملہ آور ہوئے جو بے خبر سویا ہوا تھا۔ ایک رات اور ایک دن تھکن اتارنے کے بعد میں اپنی بندوق سنبھال کر ریل ہیڈ کیمپ کی طرف گیا، اور اس مقام پر جہاں شیروں نے چوکیدار کو چیرا پھاڑا تھا، ایک درخت پر مچان بندھوائی۔ اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے درخت کے نیچے میں نے ایک بکرا بندھوایا۔ روشنی کے لیے میں نے تیل کی لالٹین بھی روشن کر کے ایک شاخ پر لٹکا دی۔ بکرا پہلے تو کافی دیر تک چپ چاپ بندھا رہا، لیکن جو ہی رات گہری ہوئی وہ خوف سے چلانے لگا۔ اس کی آواز جنگل کی خاموشی کو چیرتی ہوئی یقیناً دور دور تک پہنچ رہی تھی، کیونکہ میں نے فوراً شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی۔ یہ آواز سنتے ہی بکرا فوراً چپ ہو گیا۔ غالباً شیر کی دہشت سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ بکرے کا یوں چپ ہو جانا مجھ پر نہایت شاق گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بکرا زور زور سے چلائے تاکہ شیر اس کی آواز پر ادھر چلے آئے۔ اسی اثناء میں آسمان پر سیاہ بادلوں کی آمد ہوئی۔ پھر بادل زور سے گرجے، بجلی کڑکی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میرے پاس اس بلائے ناگہانی سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا سوائے اس کوٹ کے جو میں نے پہنا ہوا تھا۔ میں نے کوٹ اتار کر اپنے سر اور بازوؤں کو ڈھانپ لیا۔ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی، اور جب جنگل کے گھنے حصے میں سے گزرتی تو شائیں شائیں کی خوفناک آوازیں بلند ہوتی، جیسے 1000 درندے مل کر چلا رہے ہوں۔ ہوا اور بارش کا یہ طوفان 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔
میں اتنا بھیگ چکا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرا جسم سردی سے کانپنے لگا۔ خدا خدا کر کے بارش تھمی۔ بکرا ایک مرتبہ پھر حلق پھاڑ پھاڑ کر چلایا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ رات بھی ضائع گئی۔ شیر اب ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آدھی رات کے بعد میں نے کسی آدمی کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں میرے عقب سے آ رہی تھی۔ افسوس کہ ایک بار پھر آدم خور شیروں نے نہ جانے کہاں اپنا شکار مار لیا تھا۔ ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ کارکنوں، کلیوں اور مزدوروں کے مختلف کیمپ اس وقت ساؤ میں کام کر رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کیمپ ایک دوسرے سے 8 مربع میل کے فاصلے کے علاقے میں پھیلے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آدم خور بے دھڑک ہو گئے تھے۔ ایک ہندو بنیا جو اس علاقے میں عرصے سے تجارت کر رہا تھا، ایک مرتبہ انہی آدم خوروں کا شکار ہوتے ہوئے معجزانہ طور پر بچا۔ یہ ہندو بنیا نہ جانے کس گاؤں سے خرید و فروخت کر کے واپس اپنے گھر آ رہا تھا۔ گدھے پر وہ خود بھی سوار تھا اور مٹی کے تیل کے 2 خالی کنستر بھی اس نے گدھے کی گردن پر باندھ رکھے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ بنیا گدھے پر بیٹھا غنودگی کے عالم میں جا رہا تھا کہ یکا یک عقب کی جھاڑی میں سے شیر غرایا اور اس سے پیشتر کہ بنیا اپنی مدافعت کی کوشش کرتا، شیر نے ایک ہی 2 ہتھڑ میں گدھے اور بنیے کو زمین پر گرا دیا۔ شیر نے گدھے کی طرف مزید توجہ نہ کی اور بنیے کو منہ میں دبانے کے لیے لپکا۔ نہ جانے کس طرح شیر کا پنجہ اس رسی میں پھنس گیا جس سے ٹین کے خالی کنستر بندھے ہوئے تھے۔ شیر نے پنجہ چھڑانے کے لیے جھٹکا دیا تو دونوں کنستر آپس میں زور سے ٹکرائے۔ ان کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوئی، شیر اس سے ڈر گیا اور اپنے شکار کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بنیا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شیر جب غائب ہو گیا تو وہ جلدی سے اٹھا اور دوڑ کر پاس ہی ایک درخت پر چڑھ گیا اور دہشت کے باعث صبح تک وہیں دبکا بیٹھا رہا۔ اسی طرح ایک رات شیر کلیوں کے خیمے میں گھس آیا۔ خیمہ کافی بڑا تھا جس میں 14-15 کلی سوئے ہوئے تھے اور اس خیمے میں گندم اور چاولوں کی چند بوریاں بھی رکھی تھیں۔ شیر نے پہلے تو ایک کلی کے کندھے پر زور سے پنجہ مارا۔ اس بدنصیب کا کندھا جسم سے الگ ہو گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تو دوسرے کلی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ شیر بدحواس ہو گیا اور جلدی میں اپنے شکار کو چھوڑ کر چاولوں کی ایک بوری منہ میں پکڑی اور گھسیٹ کر خیمے سے باہر لے گیا۔ کافی دور جانے کے بعد جب شیر نے بوری کو چیرا پھاڑا تو اس میں سے چاول نکل کر بکھر گئے۔ شیر کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور وہ بوری وہیں چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا۔ دوسرے صبح چاولوں کی بوری خیمے سے 1 میل کے فاصلے پر پڑی پائی گئی۔ یہ واقعات شروع کے ہیں۔ بعد میں ان شیروں کو اپنا شکار حاصل کرنے میں بڑی مہارت ہو گئی تھی اور وہ حد سے زیادہ چالاک اور نڈر ہو گئے تھے۔ ان نازک حالات میں جب کہ ہر شخص کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی تھی، میرا خیمہ ایک کھلی جگہ پر لگا تھا۔ اس کے ارد گرد حفاظتی تار بھی تھا۔ ایک رات میڈیکل آفیسر ڈاکٹر روز میرے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ رات گئے تک ہم انہی آدم خوروں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کوئی 2 بجے کا وقت تھا کہ خیمے کے باہر میں نے ہلکی سی آہٹ سنی اور ایسا معلوم ہوا کہ کوئی جانور یا آدمی خیمے کے رسوں سے الجھ کر گرا ہے۔ ہم نے فوراً لالٹین اٹھائی اور باہر نکلے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید یہ ہمارا وہم تھا، لیکن صبح جب میں نے خیمے کے ارد گرد شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اور ڈاکٹر روز موت کے منہ سے بال بال بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیر اگر رات کو خیمے کے اندر گھس آتا تو ہمارے پاس بچاؤ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے اپنا خیمہ اکھڑوایا اور ڈاکٹر بروک کے خیمے کے قریب نصب کروا دیا۔ ڈاکٹر بروک ساؤ کے ضلع میں نیا میڈیکل آفیسر تعینات ہو کر آیا تھا۔ ہم نے اپنے خیموں کے ارد گرد خاردار جھاڑیوں کی شاخیں اور گھاس پھوس رکھوا دیا تاکہ شیر آسانی سے اندر داخل نہ ہو سکے۔
ہمارے یہ جھوپڑی نما خیمے دریائے ساؤ کے مشرق میں اس مقام پر واقع تھے جہاں سے ایک بہت قدیم سڑک یوگنڈا کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم نے یہ انتظام بھی کیا کہ آگ کے الاؤ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ساری رات جلتے رہے۔ ملازموں کی ایک جماعت ہر وقت ان خیموں میں موجود رہتی تھی، لیکن آدم خور شیروں کی اس قدر دہشت اور خوف ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا کہ رات کہیں ذرا بھی کھٹکا ہو تو ہم رائفلوں کی طرف لپکتے اور جنگل میں سے گزرنے والا ہر جانور ہمیں شیر دکھائی دیتا۔ اگرچہ ہم نے مزدوروں اور کلیوں کے کیمپوں کے ارد گرد بھی خاردار باڑیں لگوا دی تھی، لیکن شیر کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے تھے۔ وہ رات کے سناٹے میں دبے پاؤں آتے اور جس جگہ سے باڑ ذرا نیچے دکھائی دیتی وہیں سے چھلانگ لگا کر کیمپ میں گھس آتے اور سینکڑوں مزدوروں کی موجودگی میں ایک نہ ایک آدمی کو منہ میں دبا کر بھاگ جاتے۔ آدم خوروں کی ان ہلاکت خیز سرگرمیوں سے کیمپ کے ہزارہا مزدوروں اور کلیوں میں انتہائی بے چینی اور خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کام چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ان کیمپوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن نئے انتظامات کے باوجود آدم خوروں کو کیمپ میں گھسنے سے باز نہ رکھا جا سکا اور ہر رات ایک دو آدمی کیمپ سے غائب ہوتے رہے۔ کیمپ کے مزدوروں اور کلیوں کے لیے ایک سفری ہسپتال کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہ ہسپتال ایک بڑے سے خیمے میں تھا اور ہمیشہ کیمپ سے 3-4 فرلانگ پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ بیماروں کے کانوں میں کسی قسم کا شور و غل نہ پہنچنے پائے۔ ہسپتال کے ارد گرد خاردار جھاڑیوں، درختوں کی شاخوں اور لوہے کے تاروں کی ناقابل عبور دیوار کھڑی کی گئی تھی اور ہمیں پورا اطمینان تھا کہ شیر اس کے اندر کبھی نہ جا سکیں گے۔ لیکن ایک رات ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے 12:30 بجے تھے۔ اسپتال میں مریض اپنے اپنے بستروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھا۔ وہ اپنے خیمے میں لیمپ جلائے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ یکایک کچھ فاصلے پر اس نے آہٹ سی سنی۔ فوراً وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان لگا کر آہٹ دوبارہ سننے کی کوشش کی، مگر پھر کوئی آواز نہ پا کر اطمینان سے کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اسی اثناء میں اسپتال کے دوسرے خیمے سے کسی مریض کے کرانے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور مریض کو دیکھنے کے ارادے سے اٹھا۔ دروازہ کھول کر جو ہی وہ باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ 10 گز دور کھڑے ایک شیر پر پڑی۔ شیر کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور وہ چپ چاپ کھڑا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ثانیے تک انسان اور آدم خور ایک دوسرے کو تکتے رہے اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر دروازہ بند کر سکے، شیر نے جست لگائی اور ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر گھبرا کر پیچھے ہٹا اور میز سے ٹکرا گیا۔ میز کے اوپر دوائیوں سے بھرا ہوا باکس رکھا تھا۔ میز الٹ گئی اور باکس میں رکھی شیشے کی بوتلیں اور شیشیاں ایک پرشور آواز کے ساتھ فرش پر گر پڑی۔ اس آواز نے شیر کو بدحواس کر دیا۔ اس نے گھبرا کر دوسری طرف چھلانگ لگائی اور ملحقہ خیمے کے اندر چلا گیا۔ یہاں 8 مریض تھے۔ شیر ان کے اوپر جا گرا۔ اس کے پنجوں سے 2 مریض شدید زخمی ہوئے۔ تیسرے مریض کو شیر نے منہ میں دبایا اور باڑ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ خاردار جھاڑیوں کو چیرتا ہوا اپنا شکار لے کر صاف نکل گیا۔ دوسرے روز مجھے اس حادثے کی اطلاع ملی اور میں نے فوراً اسپتال کو اس مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ رات ہونے سے پہلے تمام مریضوں کو نئے ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ میں نے مصلحتاً پرانے خیمے وہیں رہنے دیے کیونکہ مجھے امید تھی کہ رات کو کسی وقت شیر پھر ادھر کا رخ کرے گا اور میں اسے رائفل کا نشانہ بنا لوں گا۔ چنانچہ رات کو ڈاکٹر کے خیمے میں تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے بعد میں نے شیر کے دھاڑنے اور بہت سے مزدوروں کے چیخنے اور کنستر پیٹنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں جدھر اسپتال نئی جگہ پر منتقل کیا گیا تھا۔
صبح پتہ چلا کہ اسپتال کے بہشتی کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت آگ کا الاؤ روشن تھا اور کئی مزدور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شیر نے چپکے خیمے کے چاروں طرف باڑ کا معائنہ کیا۔ ایک جگہ باڑ کچھ نیچی اور کمزور تھی۔ اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور خیمے کے اندر آن کودا۔ باڑ کے قریب ہی اسپتال کا بہشتی خراٹے لے رہا تھا۔ شیر جو ہی خیمے میں داخل ہوا، اس کی نظر بہشتی پر پڑی۔ شیر نے اسے منہ میں دبایا اور باہر جانے کا ارادہ کیا، لیکن دوسرے مزدوروں نے شور مچایا۔ شیر گھبرا کر مڑا۔ اس اثناء میں بہشتی نے ہاتھ پیر مار کر شیر کے منہ سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا اور قریب ہی رکھے ہوئے لکڑی کے ایک بھاری صندوق کو پکڑ لیا تاکہ شیر اسے دوبارہ گھسیٹ نہ سکے۔ لیکن شیر نے فوراً اس کی ٹانگ منہ میں دبا لی اور زور سے جھٹکا دیا۔ بہشتی نے اب خیمے کا ایک رسہ پکڑ لیا، لیکن درندے کی بے پناہ قوت کے سامنے رسہ کیا وقت رکھتا تھا۔ رسہ ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ بہشتی کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ ادھر شیر بھی غصے میں گرج رہا تھا۔ دوسرے کلی اور مزدور دروازہ کھول کر فوراً باہر بھاگ گئے۔ شیر نے اس کے بعد اطمینان سے زخمی بہشتی کو منہ میں پکڑا اور چھلانگیں لگاتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ شیر کی اس دلیری سے جو خوف و ہراس مزدوروں میں پھیلا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعد ازاں میں نے بہشتی کے گوشت کے ریشے، نوچی ہوئی کھال کے ٹکڑے، بال اور کپڑوں کی دھجیاں خاردار باڑ میں اٹکی ہوئی پائیں۔ آدم خور بد نصیب بہشتی کو باڑ کے اندر سے گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ خیمے سے 400 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے میں نے اور ڈاکٹر بروک نے بہشتی کی کھائی ہوئی لاش کے بچے کھچے اجزاء دیکھے۔ کھوپڑی، جبڑوں، ٹخنوں اور کولے کی ہڈیاں اور دائیں ہتھیلی کا ایک حصہ بھی جس میں 2 انگلیاں باقی رہ گئی تھی۔ ان انگلیوں میں سے ایک میں چاندی کی انگوٹھی اٹکی ہوئی تھی اور اسی انگوٹھی سے ہم نے بہشتی کو شناخت کیا۔ دوبارہ اسپتال یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جایا گیا اور سارے مریض وہاں منتقل کر دیے گئے۔ اس کے چاروں طرف پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور اونچی باڑ لگائی گئی۔ پرانے اسپتال کے قریب چند خالی خیمے چھوڑ دیے گئے، جن میں سے ایک میں نے چند مویشی بندھوائے تاکہ شیر ان کی بو پر آئے۔ اس کے بعد میں نے ایک خالی ویگن ادھر منگوائی اور رات اس ویگن میں چھپ کر شیر کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی روز دوپہر کو معلوم ہوا کہ دونوں شیر نواحی علاقے میں مختلف مقامات پر گھومتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ساؤ سے 4 میل دور انہوں نے ایک کلی کو پکڑنے کی کوشش کی جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا، لیکن کلی بہت پھرتیلا نکلا، اس لیے اس کی جان بچ گئی۔ وہ دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور بہت دیر تک درخت پر بیٹھا رہا۔ شیروں نے شکار ہاتھ سے جاتا دیکھا تو ان کی جھلاہٹ کی انتہا نہ رہی۔ وہ دوڑ کر آتے اور جست لگا کر کلی کو پکڑنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ آخر تھک ہار کر شیر وہاں سے چلے گئے۔ شیروں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ادھر سے ساؤ کے ٹریفک مینیجر کا گزر ہوا۔ وہ ریل میں بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ہوئے کلی پر پڑی۔ مینیجر نے گاڑی رکوائی اور کلی کو درخت سے اتار کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈر کے مارے کلی کی گھگی بندھی ہوئی تھی اور سارا جسم برف کی مانند سرد تھا۔ بہت دیر بعد اس کے حواس درست ہوئے۔ بعد ازاں ان آدم خوروں کو ساؤ اسٹیشن پر لوگوں نے دیکھا۔ وہاں سے یہ بھاگے تو جنگل میں مزدوروں نے انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر بروک اس وقت اسپتال سے واپس آ رہا تھا۔ شیروں میں سے ایک نے ریل کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ فاصلے تک تعاقب کیا اور پھر لوٹ گیا۔ پروگرام کے مطابق میں اور ڈاکٹر بروک رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ویگن کی طرف روانہ ہوئے جو ہماری رہائش گاہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ اگرچہ رات کے وقت ہمارا یوں نکلنا سراسر حماقت تھی، تاہم ویگن تک ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ 10 بجے رات تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ چاروں طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم نے ویگن کے دروازے کا نچلا حصہ بند کر رکھا تھا، اوپر کا آدھا حصہ باہر جھانکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ دفتن ایک آواز گونجی جیسے کسی درخت کی شاخ ٹوٹی ہو۔
ہم دم بخود دھڑکتے دلوں کے ساتھ کان لگا کر آہٹ سننے لگے۔ اس کے بعد ہمارے دائیں ہاتھ پر ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور دبے پاؤں چل رہا ہو۔ اس کے بعد یوں معلوم ہوا جیسے کوئی بھاری جسم زور سے زمین پر گرا ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے چند خالی خیموں کی بے ڈھنگی سی قطاریں کھڑی تھیں جن کے گرد خاردار باڑیں لگی رہنے دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک خیمے کے اندر بندھے ہوئے مویشیوں میں ہلچل مچی۔ ان کے بولنے اور ادھر ادھر بھاگنے کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اس کے بعد پھر پہلے جیسا سکوت طاری ہو گیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ شیر یقیناً ادھر آ گئے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ میں ویگن سے نیچے اتر کر ایک جانب لیٹ جاؤں تاکہ جو ہی شیر نمودار ہو اسے آسانی سے گولی ماری جا سکے۔ لیکن ڈاکٹر بروک مصر تھا کہ یہیں ٹھہر کر شیر کا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس کی بات مان لی، ورنہ اس رات میں ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ چند ہی سیکنڈ بعد شیر دھاڑتا ہوا نمودار ہوا اور بجلی کی مانند تڑپ کر ویگن کی طرف آیا۔ بیک وقت ہماری رائفلوں سے شعلے نکلے اور فائروں کی دھماکہ خیز آوازوں سے جنگل تھرا اٹھا۔ اندھیرے میں ہم بس اتنا دیکھ پائے کہ فائر ہوتی شیر زور سے گرجا اور چھلانگیں لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ ان مہیب درندوں سے کس طرح خلق خدا کو نجات دلائی جائے۔ ان آدم خوروں کو مارنے کی ترکیبیں سوچتے سوچتے میرا دماغ معاف ہو گیا۔ کئی ماہ راتوں کو مسلسل جاگتے میری صحت جواب دے گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ آخر ایک روز ایک نہایت ہی عمدہ ترکیب ذہن میں آئی۔ میں نے ریل کے سلیپر اور آہنی گارڈر جمع کیے اور پھر ایک بڑا سا پنجرہ بنایا کہ شیروں کو زندہ گرفتار کیا جا سکے۔ پنجرے کے 2 حصے تھے، سامنے کا حصہ شیروں کے لیے اور عقبی حصہ مویشیوں یا آدمیوں کے لیے، تاکہ شیر ان کی بو پر پنجرے میں داخل ہو اور جو ہی اس کا بھاری بھرکم جسم کا بوجھ ایک کمانی دار تختے پر پڑے، اوپر سے لوہے کی سلاخوں کا دروازہ فوراً گرے اور شیر کے باہر نکلنے کی راہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے پنجرے سے ذرا فاصلے پر ایک خیمہ نصب کروایا اور اس کے چاروں طرف کانٹوں کی مضبوط باڑ لگوائی اور ہر طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر رات کو اس خیمے میں بیٹھ گیا۔ آپ یقین جانیے کہ میں نے 3 راتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دیں اور شیر نہ آیا۔ میں مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ خواہ ساری زندگی اس خیمے میں بسر کرنی پڑے، میں شیر کو مارے بغیر یہاں سے نہ ٹلوں گا۔ چوتھی رات حسب معمول کافی کے کئی گرم گرم پیالے پی کر شیر کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ نامعلوم کب میری آنکھ لگ گئی اور اسی اثناء میں وہ موذی شیر وہاں آ پہنچا۔ میرے اندازے کے مطابق پہلے تو وہ پنجرے کو ایک نئی چیز سمجھ کر اس کا معائنہ کرتا رہا۔ شیر کو قریب پا کر پنجرے کے دوسرے حصے کے مویشیوں میں ہلچل مچی اور وہ بدحواس ہو کر چلانے لگے۔ پھر شیر کی نگاہ میرے خیمے پر پڑی اور وہ فوراً باڑ کے اندر گھس آیا۔ میں شاید اس وقت اطمینان سے خراٹے لے رہا تھا، لیکن شیر کی گرج سن کر میری آنکھ کھل گئی، مگر اب بچنے کا موقع کہاں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شیر خیمے کی رسیوں میں الجھ گیا۔ اس نے تیش میں آ کر 2-3 جھٹکے دیے تو پورا خیمہ دھڑام سے ہم دونوں کے اوپر آن پڑا۔ میرے ہوش و حواس تو پہلے ہی گم ہو چکے تھے، رائفل تک اٹھانا بھول گیا اور اسی گرے ہوئے خیمے میں لپٹ گیا۔ شیر نے جھلا کر خیمہ نوچنا شروع کر دیا۔ میں اس بھیانک موت کے تصور سے لرز رہا تھا کہ ابھی چند سیکنڈ بعد شیر مزے لے لے کر میری ہڈیاں چبا رہا ہوگا۔ اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آتی تھی۔ میں خیمے کے اندر لپٹے ہوئے بستر کی مانند چھپا بیٹھا تھا۔ شیر نے مجبور ہو کر اس بستر کو منہ میں پکڑا اور باڑ میں سے گھسیٹ کر باہر لے آیا، اور اس کی یہی حرکت مجھے دوبارہ زندگی بخش دینے کا باعث بنی، ورنہ کانٹوں کی باڑ ایسے نازک وقت میں عبور کرنا میرے لیے ناممکن سی بات تھی۔ اس نے اتفاق سے چھولداری اس کے منہ سے چھوٹ گئی اور وہ اپنی زور میں 10-15 گز کے فاصلے پر جا پڑا۔
میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا اور دوڑ کر پنجرے کے اندر چلا گیا۔ کمانی دار تختے پر جو ہی میرا بوجھ پڑا، اوپر سے لوہے کی سلاخوں کا دروازہ گرا اور میرے اور شیر کے بیچ حائل ہو گیا۔ آدم خور اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن شکار کو یوں پنجے سے نکلتا دیکھ کر اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اچھل اچھل کر پنجرے کو الٹ دینے کی کوشش کرتا اور پنجرے کے اندر پنجہ ڈال کر مجھے پکڑنا چاہتا تھا، لیکن میں اب ادمووں کی طرح ایک گوشے میں پڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح کاذب تک اس نے مجھے بار بار پکڑنے کی کوشش کی، آخر تھک ہار کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے افسوس صرف اس بات کا تھا کہ کاش میرے پاس رائفل ہوتی تو میں اس شیر کو یہیں بھون کر رکھ دیتا۔ اس حادثے کے بعد بھی میں نے کئی راتیں وہاں اس امید پر گزاری کہ شاید آدم خور پھر ادھر آئے، لیکن وہ بہت زیادہ چالاک ثابت ہوا اور دوبارہ نہ آیا۔ آہستہ آہستہ ان آدم خوروں نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی ریل ہیڈ کیمپ پر حملہ کرتے جو 10-12 میل دور تھا، اور کبھی ساؤ اسٹیشن اور ساؤ کیمپ پر چڑھ آتے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ چاندنی راتوں میں وہ بہت کم انسانی شکار کرتے تھے، البتہ اندھیری راتوں میں وہ 2-3 انسانوں کو ضرور ہڑپ کر جاتے۔ ان کی شکار کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ آتے، ایک آدم خور کیمپ کی باڑ کے باہر کھڑا ہو جاتا اور دوسرا جست لگا کر کیمپ میں آن دھمکتا۔ اس کے آتے ہی مزدوروں اور کلیوں میں حشر برپا ہو جاتا، سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے اور ان کے سامنے آدم خور کسی موٹے تازے کلی کو پکڑ لیتا اور باڑ توڑ کر آسانی سے باہر نکل جاتا جہاں اس کا ساتھی منتظر ہوتا۔ پھر وہ زیادہ دور جانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتے اور وہیں بیٹھ کر شکار کو کھانا شروع کر دیتے۔ 5-6 فٹ موٹی خاردار باڑ کو یہ آدم خور یوں توڑ کر نکل جاتے جیسے وہ تاش کے پتوں سے بنی ہوئی دیوار ہو۔ آدم خوروں کی خبریں ساؤ سے نکل کر افریقہ کے دوسرے بڑے شہروں اور یورپ تک پہنچ چکی تھی۔ کئی یورپین شکاری ان آدم خوروں سے 2-2 ہاتھ کرنے آئے، لیکن سب کے سب ناکام رہے، بلکہ یوں کہیے کہ شیر کو مارنا تو درکنار، اپنی جانیں بڑی مشکل سے بچائیں۔ اب یہ عالم تھا کہ جو ہی سورج غروب ہوتا، کیمپوں میں ہو کا عالم طاری ہو جاتا۔ مزدور اور کلی اپنے خیموں کے بجائے درختوں پر چارپائیاں باندھ کر سونے لگے، اور جب درختوں میں جگہ نہ رہی تو انہوں نے زمین میں گہرے گڑھے کھودے، ان کے اندر چارپائیاں ڈالی اور بعد ازاں لکڑی کے موٹے موٹے اور بھاری تختوں سے ان گڑھوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ گڑھے ان کے لیے بہت محفوظ ثابت ہوئے کیونکہ شیر ان کے اندر داخل ہونے پر قادر نہ تھے، تاہم یہ موذی روزانہ کہیں نہ کہیں سے اپنی خوراک حاصل کر لیتے تھے۔ سرِ شام ہی جنگل ان کی گھن گرج سے ہلنے لگتا، گویا یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ شیر آدمی کے خون اور گوشت کی تلاش میں نکلنے والا ہے۔ ان آوازوں کو سن کر ہر شخص کا کلیجہ بیٹھنے لگتا اور موت کے سائے اسے اپنے چاروں طرف پھیلتے ہوئے محسوس ہوتے۔ رات بھر کیمپوں میں پہرے دار نعرے لگاتے رہتے، بھائیو خبردار رہو، شیطان آتا ہے، بھائیو خبردار رہو۔ یہ نعرے بازی شیروں کے لیے قطعاً بیکار تھی۔ وہ سنسناتی ہوئی گولیوں، آگ کے الاؤ، خاردار باڑوں اور سینکڑوں آدمیوں کی موجودگی سے بھی خوف نہ کھاتے، کیمپوں میں آن کودتے اور 1-2 بھائیوں کو منہ میں دبا کر بھاگ جاتے۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کیمپ میں موجود تھا، ان آدم خوروں نے ریلوے اسٹیشن کے کسی آدمی کو پکڑا اور میرے خیمے کے قریب ہی اسے کھانے لگے۔ ہڈیاں چبانے اور گوشت بھنبوڑنے کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ باہر اتنا اندھیرا تھا کہ 10 گز کے فاصلے کی چیز بھی نظر نہ آتی تھی، اور اس عالم میں شیروں کو للکارنا خود موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میرے علاوہ چند دوسرے لوگوں نے بھی یہ آوازیں سنی اور انہوں نے مجھ سے میرے ہی خیمے میں آ جانے کی اجازت مانگی۔ وہ سب کے سب میرے خیمے میں آ گئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے پیچھے ایک بیمار کلی کو تنہا چھوڑ کر آئے ہیں۔
میں نے اس فعل پر انہیں لعنت ملامت کی اور خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا کہ اسے بھی لے آؤں، لیکن افسوس میں نے وہاں اس کی لاش پائی۔ اس کے دل کی حرکت شیروں کے خوف اور تنہائی سے بند ہو گئی تھی۔ مزدوروں کے تیور تو ان شیروں کی ابتدائی سرگرمیوں کے باعث پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے، لیکن جب یہ معاملہ حد سے گزر گیا اور 60-70 آدمی اس طرح ہلاک ہو گئے تو ان کا ایک وفد میرے پاس آیا اور کہا، ہم ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، ہمیں شیروں کا لقمہ بندنا منظور نہیں، اس لیے اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمیں اس روپے کا کیا فائدہ جو جان ضائع کرنے پر حاصل ہو؟ میں نے ان لوگوں کو دلاسا دینے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ لوگ کسی طرح نہ مانے اور 100 اور 200 کے قافلوں کی صورت میں ساؤ سے بصریہ ریل ممباسا جانے لگے۔ ایک مرتبہ جب ریلوے نے انہیں لے جانے سے انکار کر دیا تو وہ سب پٹری پر لیٹ گئے اور ریل روک کر زبردستی اس میں چڑھ گئے۔ ان حالات میں بھلا ریلوے لائن اور پلوں کی تعمیر کا کام کیسے جاری رہ سکتا تھا؟ 3 مہینے تک کام بالکل رکا رہا۔ اس اثناء میں میں نے منت سماجت کر کے بقیہ مزدوروں کو اس شرط پر روک لیا کہ ان کے لیے ٹین کی چادروں سے چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنا دیے جائیں گے تاکہ شیر ان میں داخل نہ ہو سکیں۔ ٹین کے یہ چھوٹے چھوٹے کوارٹر پانی کی بلند ٹینکیوں پر بنائے گئے تھے اور ہر کوارٹر میں 4 مزدور سوتے تھے۔ اس کے علاوہ اونچے اور مضبوط درختوں پر بھی مزدور اپنی چارپائیاں باندھ کر سوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک درخت پر بہت ساری چارپائیاں باندھی گئی تھیں اور رات جب آدم خور ان درختوں کے ارد گرد پھر رہے تھے کہ زور سے ہوا چلی اور کئی چارپائیاں شاخوں سمیت ٹوٹ کر نیچے گر پڑی۔ اس وقت جو ہنگامہ ہوا اور مزدور جس طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر چلائے، وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ بھوکے شیروں نے فوراً 2 کلیوں کو پکڑ لیا اور کیمپ سے باہر بھاگے۔ اس کے بعد جمعدار نے بندوق سے ان کی طرف کئی فائر کیے، لیکن آدم خور اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلے جب تک انہوں نے کلیوں کے خون اور گوشت سے اپنا پیٹ نہ بھر لیا۔ مزدوروں کے کام کاج چھوڑنے سے 1 ہفتہ پہلے میں نے ڈسٹرکٹ آفیسر مسٹر وائٹ ہیڈ کو خط لکھا کہ اگر ممکن ہو تو وہ آئیں اور ان موذی شیروں کو مارنے میں میری مدد کریں، اور اگر وہ اپنے ساتھ مقامی پولیس کے چند جوان بھی لا سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ مسٹر وائٹ کا جواب توقع کے خلاف جلد موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ 2 تاریخ کو شام کے 6 بجے ساؤ کے اسٹیشن پر پہنچ رہے۔ میں نے مسٹر وائٹ کی آمد کے روز شام کے وقت اپنے ایک ملازم لڑکے کو اسٹیشن کی طرف روانہ کیا تاکہ مسٹر وائٹ کے ساتھ جو سامان زائد ہو وہ لڑکا اٹھا لائے۔ کوئی 1.25 گھنٹے بعد یہ حبشی لڑکا حواس باختہ اور پسینے میں تر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کا جسم سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ صاحب، اسٹیشن تو سنسان پڑا ہے، نہ وہاں کوئی گاڑی ہے اور نہ کوئی آدمی۔ ایک بہت بڑا شیر اسٹیشن کے اندر گھوم رہا ہے۔ لڑکے کی کہانی پر مجھے یقین نہ آیا کہ اس بے وقوف نے راستے میں کوئی اور جانور دیکھ لیا اور ڈر کر واپس بھاگ آیا۔ چلو خیر، مسٹر وائٹ خود ہی آ جائیں گے، وہ مانے ہوئے شکاری اور دلیر آدمی ہیں۔ میں نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ جب میں کھانا کھا رہا تھا اس وقت اسٹیشن کی جانب سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، اس لیے کہ شیروں کو ڈرانے کے لیے اسٹیشن کے لوگ گولیاں چلایا ہی کرتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنی رائفل سنبھالی اور ایک بلند مچان پر جا بیٹھا۔ سورج غروب ہونے میں اگرچہ 10 منٹ باقی تھے، لیکن جنگل کے اندر شام کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور ہر شے ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ جنگل کی بھیانک خاموشی تھی۔ یکا یک تھوڑے فاصلے پر اونچی اونچی گھاس کے پیچھے میں نے ہڈیاں چبانے کی آواز سنی۔ میرے کان ان آوازوں سے خوب مانوس تھے۔ میں سمجھ گیا کہ شیر اپنا شکار کھا رہا ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ شیر نے یہ شکار اتنے چپکے سے کیسے حاصل کر لیا، کیونکہ اس مرتبہ نہ تو شیر کے گرجنے اور دھاڑنے کی آواز سنی گئی اور نہ آدمیوں کے چیخنے چلانے کا کوئی ہنگامہ برپا ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی تو ممکن ہے شیر نے کسی مقامی باشندے کو جنگل میں سے پکڑ لیا ہو۔ چند منٹ
میں کان لگائے ہڈیاں چبانے اور گوشت بھنبوڑنے کی آوازیں سنتا رہا۔ پھر میں نے اس آواز پر ہی اپنی رائفل کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اس کے جواب میں شیر کی ایک زبردست گرج سنائی دی، پھر وہ اسی طرح دھاڑتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ میں وہیں مچان پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ میری آنکھ منہ اندھیرے کھلی اور فوراً مجھے اس شیر کا خیال آیا جو رات نامعلوم کہاں سے شکار لایا اور جس پر میں نے اندازے سے گولی چلائی تھی۔ مچان سے اتر کر اپنے تجسس کی تسکین کے لیے میں اس مقام پر گیا جہاں شیر ہڈیاں چبا رہا تھا۔ ابھی میں بمشکل ایک فرلانگ دور ہی گیا تھا کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک پریشان صورت اور نہایت خستہ حال، جیسے برسوں کا مریض ہو، ایک یورپین آدمی کو دیکھا جو آہستہ آہستہ میری طرف چلا آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو مسٹر وائٹ ہے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور ہم دونوں رک کر ایک دوسرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ خدا کی پناہ، مسٹر وائٹ، آپ کہاں سے آ رہے اور رات کہاں غائب رہے؟ کرنل صاحب، آپ نے میرے استقبال کا انتظام خوب کیا۔ وہ تو یوں کہیے کہ زندگی کے چند روز باقی تھے، ورنہ اس ظالم نے کسر نہ چھوڑی تھی۔ مسٹر وائٹ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اب ان کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ ارے صاحب، کہنا کیا ہے؟ آپ کے آدم خور دوست نے ہم سے کہا کہ آج رات یہیں رک جاؤ، صبح تک اگر ہم نے تمہیں نہیں کھایا تو پھر تم کرنل کے پاس چلے جانا۔ یہ کہہ کر مسٹر وائٹ مڑے اور اپنی پشت میری نظروں کے سامنے کر دی۔ لیجئے، میری بات کی صداقت پر اب آپ کو کوئی شک نہ رہے گا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ مسٹر وائٹ کی پشت گردن سے لے کر آخری حصے تک لہو لہان تھی۔ شیر کے پنجوں کے 4 گہرے نشانات تھے جن میں سے خون رس رس کر جم گیا تھا۔ میں مسٹر وائٹ کو وہاں سے اپنے خیمے میں لے گیا، گرم پانی سے ان کے زخم صاف کیے اور دوائیں لگا کر پٹی باندھی، کپڑے مہیا کیے اور کھانا کھلا کر انہیں سلا دیا، کیونکہ بیچارے ایک تو زخمی تھے، دوسرے رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ فوراً ہی انہیں نیند آ گئی۔ تیسرے پہر ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنی رام کہانی یوں بیان کی: کرنل صاحب، قصہ یوں ہوا کہ ہماری گاڑی اتفاق سے ساؤتھ اسٹیشن پر بہت تاخیر سے پہنچی۔ پروگرام کے مطابق مجھے شام کے 6 بجے آپ کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن گاڑی رات کے 9 سوا 9 بجے پہنچی۔ میرے ساتھ میرا حبشی ملازم عبداللہ بھی تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اسٹیشن سے نکل کر ہم پیدل ہی چل پڑے۔ ابھی ہم نے بمشکل آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ یکا یک ہمارے عقب سے ایک شیر آیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اپنا پنجہ میری پشت پر مارا۔ وہ تو یوں کہو کہ میں ذرا آگے جھک گیا تھا، ورنہ وہ موذی تو میری کمر نوچ کر لے جاتا۔ عبداللہ نے فوراً لالٹین رکھ کر رائفل سے شیر پر کئی فائر کیے، لیکن وہ ادھر ادھر اچھل کر وار خالی کرتا رہا، کوئی گولی اسے نہ لگی۔ البتہ فائروں سے ڈر کر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے جھپٹ کر عبداللہ کے ہاتھ سے رائفل چھینی اور شیر پر فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ ظالم بجلی کی مانند آیا اور عبداللہ کو اٹھا کر لے گیا۔ عبداللہ کے حلق سے ایک دل دوست چیخ نکلی۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے: آقا، شیر، شیر۔ تھوڑے فاصلے پر شیر رکا اور عبداللہ کو چیر پھاڑ کر وہیں کھانے میں مشغول ہو گیا۔ میں اگرچہ خود زخمی تھا، لیکن میں نے اندازاً اس سمت میں کئی فائر کیے، لیکن شیر نے ذرا پرواہ نہ کی اور مسلسل ہڈیاں چباتا رہا۔ میں مجبوراً ایک درخت پر چڑھ گیا اور ساری رات وہیں بیٹھا رہا اور صبح اتر کر آپ ہی کے پاس آ رہا تھا کہ آپ مجھے مل گئے۔ مسٹر وائٹ کی کہانی نہایت دردناک تھی۔ انہیں اپنے وفادار حبشی ملازم عبداللہ کے یوں مارے جانے کا بڑا صدمہ تھا۔ اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے تھے۔ یہ خبر سن کر ان بد نصیبوں پر کیا قیامت گزرے گی۔ مسٹر وائٹ کی اس کہانی سے یہ معمہ بھی حل ہو گیا کہ رات کو میں نے مچان پر بیٹھے بیٹھے جو آواز سنی تھی، وہی آواز تھی جب شیر عبداللہ کو ہڑپ کر رہا تھا۔ چند روز میں مسٹر وائٹ کے زخم بھر آئے اور جلد ان کی کھوئی ہوئی قوت بحال ہو گئی۔
انہی دنوں ممباسا سے سپرنٹینڈنٹ مسٹر لی کوہر بھی اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر ان آدم خوروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ساؤ پہنچ گئے۔ فوراً ہی ان لوگوں نے جوش و خروش سے کام شروع کر دیا۔ جگہ جگہ سپاہیوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ میں نے شیر پکڑنے کا جو آئینی پنجرہ بنایا تھا اس کا معائنہ کیا گیا اور طے ہوا کہ شیر ہلاک کرنے کی یہی تدبیر ہے کہ اس کو پنجرے میں پھنسا لیا جائے۔ شام ہوتی ہم سب اپنی اپنی مچانوں پر بیٹھ گئے۔ پنجرے کے عقبی حصے میں اس مرتبہ مویشیوں کے بجائے 2 سپاہیوں کو رائفلوں، کارتوس کے ایک ڈبے اور لالٹین کے ساتھ بند کیا گیا اور مسٹر لی کوہر نے ان سپاہیوں کو سختی سے حکم دیا کہ شیر جو ہی پنجرے میں قید ہو جائے وہ اس پر گولیوں کی بارش کر دیں۔ اب سب لوگ اپنی اپنی مچانوں پر چھپے ہوئے نہایت بے صبری سے آدم خوروں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایک منٹ صدیوں میں تبدیل ہو گیا تھا، شاید وقت ٹھہر گیا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہ کر سکتے تھے کہ شاید شیر خبردار ہو جائے اور ادھر کا رخ ہی نہ کرے۔ مسٹر وائٹ کو میں نے اپنے ہی ساتھ بٹھایا تھا۔ رات کے 11 بجے ہوں گے کہ دور جنگل میں شیر کے گرجنے اور دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔